पाकिस्तान में इस वक्त सूबों के मज़ीद बनने के लिए बातचीत यहाँ इस पर गुफ्तगू हो रही है, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। ये वक्फे से आखिरी मेरा ख्याल है आप कह लें 25-30 सालों में इस पर बातचीत होती रही है, लेकिन ये पाकिस्तान की ज़रूरत को मद्देनज़र आकर नहीं हुई। जब भी कोई ऐसा पाकिस्तान में कह लें सियासी अदम इस्तेकाम या कोई ऐसा मसला सामने आया जिस पर अवाम ने बहुत ज़्यादा रद्दअमल दिया, तो उसके बाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ये शोशा छोड़ दिया। हालांकि ये बात सियासतदानों को करनी चाहिए थी, सियासतदानों को कर लेना चाहिए था इससे पहले, लेकिन ठीक है, एक बात नहीं हुई, गुजर गया वक्त। अब मौजूदा वक्त में और जो भी बंदा इस पर बात कर रखा है तो सियासतदानों को भी साथ शामिल हो जाना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि करने वाला ये काम सियासतदानों का था, मगर ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या उनके टर्फ्स की तरफ से ये बात सामने आई और इस पर अब गुफ्तगू हो रही है। चलें, चूँकि काम अच्छा है और चाहे कोई भी इसकी तरफ इनिशिएटिव ले, तो ये मैंने नहीं रखता, इसको आगे परसू करना चाहिए, आगे लेकर इसको चलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अब अगर पाकिस्तान में मज़ीद सूबों की बात करें तो पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं उनसे कोई सरफ नज़र रखें या उनकी तरफ आपकी ध्यान ना रखें, उनकी तरफ आपकी तवज्जो ना रखें। पाकिस्तान में 4 सूबे, ये तो खैर बहुत ना, मैं कहता हूँ ये तो कुछ भी नहीं। 4 सूबे इतने बड़े मुल्क में 25 करोड़ की आबादी है और इसका एक सूबा कई ममालिक की आबादी से ज़्यादा है, कईयों के रकबे से ज़्यादा है। यानी इंतज़ामी वाले से ये बड़ा मुश्किल है कि पंजाब देख लें 12 करोड़ 11-12 करोड़ की आबादी का सूबा। आप अगर देखें तो पूरे स्कैंडिनेविया की आबादी मेरे ख्याल तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर 2.5 करोड़ के लगभग मैक्सिमम बनती है, लेकिन हमारा एक ही कराची 3 करोड़ से लगभग है, कुछ कहते हैं 3.5 करोड़। एक तो हमारी मरदमशुमारी भी कोई इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं उसकी होती, वो कोई ना कोई उसमें खामियाँ रह जाती हैं। बहरहाल जो दादोशुमार सामने है उस लिहाज से कराची भी 3 करोड़ प्लस पे है, तो वहाँ कहाँ एक कराची और कहाँ वो 3 मुल्क। तो ज़रूरी है कि इस पाकिस्तान के जो मौजूदा इंतज़ामी ढांचा है उसमें तब्दीली कर ली जाए, और अगर आइन में है तो ठीक है, नहीं मुश्किल तरीके का है, यानी आप कौमी असम्बली से पहले मंजूर करवाएँ, फिर सूबाई असम्बली यानी उस सूबे की जिस सूबे की आपने जगराफियाई हैसियत चेंज करनी है वहाँ की असम्बली, अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप आइन को तब्दील कर लें। याद रखें, आइन कोई आसमानी सहीफा नहीं है, इसको जब जी चाहे जब चाहे, लेकिन इसमें जो तब्दीली है वो आवाम के यानी मुल्कों कौम के मफाद को मद्देनज़र आकर करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने ज़ाती मफाद के लिए इसमें कोई तरमीम करते रहें। आज तक तो बहरहाल यही होता रहा है, सिवाय चंद एक तरमीम होंगी जो पाकिस्तान बतौर रियासत उसके मफाद में हों, बाकी तो जो भी आया है उसने अपने मफाद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तरमीम की हैं। बहरहाल इसमें कितने सूबे होने चाहिए, वो कोई 15, कोई 12, कोई 30, कोई 25, तो मेरा ख्याल है 1 करोड़ पे एक सूबा बना लिया। हालांकि ये भी बहुत बड़ी आबादी बनती है 1 करोड़ भी, लेकिन चलें, क्योंकि मेरा ख्याल है पूरे इसराइल की जो आबादी है वो भी कोई 90 लाख के लगभग है, तो आप बना लें 1 करोड़ का एक सूबा। अगर बना लें तो 25 करोड़ आबादी है तो 25 सूबे बन जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप 25 ही बनाने हैं, 30 भी बना सकते हैं। चलें, शुरू में अगर आपका दिल करता है कि नहीं यार 4 से 12 करने हैं तो 4 से 12 कर लें, आने वाले वक्त में ये मज़ीद इसमें इजाफा कर सकते हैं। मौजूदा ये जो पार्लिमानी निज़ाम है ये भी पाकिस्तान में आपने देख लिया है कि ये उस हद तक कामयाबी के साथ नहीं चल पा रहा, तो कोई इसमें मज़ाइका नहीं कि आप तुर्किया की मिसाल सामने रखते हुए, वैसे भी हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है और हमारे जो सियासी मसाइल हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मसाइल हैं वो काफ़ी मुशाबिहत रखते हैं तुर्की से, तो वहाँ अगर आज सदारती निज़ाम है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, पूरा आइन आप तब्दील कर लें, ढांचा तब्दील कर लें, आइनी ढांचा आप सदारती अगर निज़ाम में हुकूमत कायम करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं इसमें। मैं बात ये सिर्फ इसलिए यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि ये करना सियासतदानों को चाहिए था, और क्योंकि ये सियासतदान हैं नहीं,
یہ مافیاز ہیں، یہ خاندانی پارٹیاں ہیں، اس لیے ان کو ملکوں کو غرض نہیں. ان کو سوٹ یہی پارلیمانی نظام کرتا ہے جہاں یہ خرید و فروخت کر لیں، جہاں ان کی اجارہ داری قائم رہے، جہاں یہ اپنی من پسند لوگوں کو آگے لے کے آ سکیں اور باقی سارے یہ دوری والے ہوں. اگر پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ پورے پاکستان سے ایک ہی 1-to-1 مقابلہ ہوگا. اس طرح امریکہ میں ہوتا ہے یا فرانس میں ہوتا ہے، ترکیہ میں ہوتا ہے، اور بھی جہاں جہاں صدارتی نظام حکومت ہے تو عوام ڈائریکٹ اپنے صدر کو منتخب کریں، باقی صدر آگے اپنی کابینہ، اور وہ بھی چھوٹی سی ہونی چاہیے. اچھا صوبوں کے چلو بنا تو لیا، لیکن اس کی یہاں بھی آپ بندہ دیکھتا ہے یار یہ 4 وزرائے اعلیٰ اور گورنر، ان کے اخراجات خواہ بوجھ ہیں، تو وہ اگر 15, 20, 25 بن جاتے ہیں، 12, 14 بن جاتے ہیں، تو ان کے للے تلے کون پورے کرے گا؟ تو پھر وہاں آپ یہ بھی آئین میں رکھ لیں کہ ان کو کتنے شاہانہ پروٹوکول یا اتنا کوئی دینے کی ضرورت نہیں پروٹوکول کے حوالے سے. باقی وسائل جو ہے عوام پہ لگانے کے لیے وہ تو ان کو مناسب ملنے چاہیے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ وہاں بھی آپ وزارت اعلیٰ وغیرہ اڑا دیں، صرف ایک گورنر رکھ لیں انتظامی امور کے لیے. باقی اختیارات بلدیاتی نظام مضبوط ہونا چاہیے، آپ کے ضلعی جو حکومتوں کے نظام ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، اور اختیارات نیچے یوسی کی سطح تک ہونے چاہیے. وفاق کے پاس ٹھیک ہے داخلہ، خارجہ، دفاع اور خزانہ ہو، اور تعلیم کے اور صحت کے حوالے سے جو مین پالیسی ہے اس کے حد تک وہ رکھ لیں، لیکن وہ صرف اس حد تک کہ آپ تعلیم اور صحت کے حوالے سے ایک مین قومی پالیسی جو بنا لیں. باقی وہ اختیارات سارے صوبوں میں ہونے چاہیے نیچے، سوائے وہی جو 4 داخلہ، خارجہ، دفاع اور خزانہ کے. باقی جتنے بھی آپ کی جو وزارتیں ہیں، پہلے تو بات ہے کوئی ضرورت نہیں رکھنے کی، آپ آگے فوکل پرسن مقرر کر لیں، یہ تعلیم کو دیکھے گا، یہ صحت کو دیکھے گا، یہ ایک محکمے کو دیکھے گا، یہ دوسرے محکمے کو دیکھے گا، جو جتنے بھی نیچے آگے آپ کے ڈپارٹمنٹ ہیں. ریونیو کے ڈپارٹمنٹ پہ آپ کو بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ باہر کے ممالک سے قرض تو وفاق لیتا ہے، آگے تقسیم صوبوں میں کرتا ہے، لیکن جب اس کو ریٹرن کرنا ہوتا ہے تو صوبوں کا کتنا اس میں عمل دخل ہے. صوبوں کا شیئر بڑھنا چاہیے آپ کے قرضے اتارنے کے لیے، جتنے بھی آپ کے پاس وسائل ہیں اس حساب سے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ظاہر ہے جب قانون دان بیٹھیں گے، جب ایکسپرٹ بیٹھیں گے، جب آپ کی کریم مائنڈ جو ساری کریم آپ کے جو پڑھے لکھے اور باشعور طبقہ اور جو اس چیز کو سمجھتا ہے، آئینی قانونی مسائل اور خزانہ کے مسائل کو، وہ بیٹھے تو اس میں سارا وہ ایک کنسنسس پیدا کر کے تو اس چیز کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. باقی نیچے عوام کی سطح تک جو چیزیں ہیں ضلعی حکومتوں میں یوسی لیول تک، تو وہ چھوٹے موٹے مسائل جو آپ کے ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے قانونی طور پر آپ نے اپنا نام تبدیل کروانا ہے ڈیٹ آف برتھ پہ، یا آپ کا کوئی کارڈ نہیں ہے یوسی میں، آپ نے تاریخ پیدائش لینی ہے، تو اس کا جو لیگل پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سول کورٹ میں دعویٰ کرتے ہیں، وکیل کرتے ہیں، پھر وہ آخر میں پہلے اخبارات میں اشتہار بھی دینا پڑتا ہے، ایک لوکل 1-2 قومی اخبار میں، پھر وہ اس میں کوئی جو اپنا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں وہ بھی ملوث ہیں اس سارے پروسیس میں. تو یہ بڑی فضول سی مشق ہے. بندہ جائے لوکل آپ کا جو آپ کے گاؤں میں سے کوئی بھی آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ کونسلر ہے، وہ آپ کی تصدیق کرے، یوسی یونین کونسل کے پاس جائیں، بس وہ آپ کا چینج کر دیں. لیکن یہاں ایک چھوٹے سے کام کے لیے میں آپ کو مثال دی ہے کہ ایک نام تبدیل کرنے کے لیے یا آپ کا نام کا اندراج نہیں، تو اس کا پروسیس تھوڑا بہت آپ کو مین بتایا. تو یہ دیکھیں، یہ ایسے مسائل ہیں کہ جو چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں، مگر شاید اختیارات نہ ہونے کی وجہ سے یہ اتنا وہ کوئی گمبھیر بنا دیا ہے ان مسائل کو. اسی طرح آپ کے باقی تعلیم کے حوالے سے اگر ہیں تو ظاہر ہے اگر ایک دور دراز گاؤں میں اسکول ہے تو ہاں کتنے کو جا کے آپ کے جو ایجوکیشن آفیسر ہیں وہ جا کے وزٹ کر کے دیکھتے ہیں یا کوئی رپورٹ آگے دیتے ہیں. اسی لیے ہمارا تعلیمی نظام یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو داد و شمار آ رہے تھے کہ سرکاری اسکول کے 90% طلبہ فیل ہو گئے ہیں، اور جو اوور آل رزلٹ ہے وہ 50% کے لگ بھگ ہے. یہ تو نظام تعلیم ہے ہمارا، یعنی اس میں پرائیویٹ سرکاری ملا لیں تو یہ جو اچھا 50% بھی بنا ہے تو وہ پرائیویٹ اسکولوں کی وجہ سے بنا ہے. سرکاری اسکولوں میں تو آپ کے 90% طلبہ فیل ہو گئے ہیں. تو اس نظام کو دیکھنے کے لیے لوکل کمیٹیاں، اور وہ ایسا نہیں کہ وہ جو اپنا سیاسی بنیادوں پر نیم خواندہ لوگ آگے وہ کمیٹیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہاں ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ کم از کم گریجویٹ بندہ جس کا کوئی مین ہو، جس کا کوئی ایکسپیرینس ہو، کوئی تعلیم کے حوالے سے تھوڑا بہت، وہ ان اسکول کی کمیٹیوں میں بیٹھے وہ نظر رکھے
اور پھر وہ سیاسی بنیادوں پر آگے رپورٹ نہ دے کہ چونکہ آپ حکومت فرض کر لیں پاکستان میں مسلم لیگ نون کیا ہے، تو اگر کسی ٹیچر کا کوئی جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف یا پی ٹی اے کی طرف یا جماعت اسلامی کی طرف ہے، تو وہ جا کے تو سارا اچھی خاصی اگر وہاں اسکول چلا رہا ہے، اچھی تربیت اچھی تعلیم دے رہا ہے، تو وہ صرف اپنی سیاسی مخالفت کی بنیاد پر غلط جو رپورٹ دے، یعنی اس طرح یہ دوسری کوئی جماعت ہو تو وہ پہلے والے کے خلاف بولتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں لوگ باشعور ہونے چاہیے، وہاں کسی پارٹی کے بھی ہوں لیکن باشعور ہونے چاہیے، جو سیاسی طور پر اپنی جو وابستگی ہے اس سے ہٹ کر خالصتاً قوم کے بچوں کے بارے میں سوچیں۔ اس طرح صحت کے حوالے سے ہے، جو نیچے آپ کے بی ایچ یو ہے، آر ایس سی ہے، وہاں دیکھیں آپ کے بی ایچ یو میں یونین کونسل میں بیٹھا آپ کا ناظم یا چیئرمین یو سی ہے، جو وہاں کے کونسلر ہیں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں چاہیے کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر آ کے آپ کو چیک کرے، وہ کون کتنا آگے چیک کرتا ہے۔ تو یہ تو ان کا جو اس میں چیک اینڈ بیلنس ہے وہ یو سی لیول تک آگے کرنا چاہیے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے، یہ آپ نے 77 سال چیک کر لیا ہے، یہ اس طرح ڈلیور نہیں کر سکا عوام کو جس طرح کرنا چاہیے۔ تو یہ کوئی عثمانی صفہ نہیں ہے، 73 کا ہے، یہ سارا کا سارا ہی آپ بدل سکتے ہیں۔ اس میں ترمیم سے اگر کام نہیں چلتا تو کوئی بات نہیں، بیٹھے پھر نئے سرے سے، اور اس کو بالکل ایک نئے سرے سے نیا عین تشکیل دے لیں۔ لیکن چونکہ ہم نیم مادہ قوم ہے تو ہم تو ایک ترمیم ہوتی ہے تو ہمیں آگ لگ جاتی ہے، پوری قوم میں ایک عجیب سا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ وجہ نیم خواندگی کے علاوہ اس کے پیچھے جو ذاتی مفادات کی خاطر ترمیم ہوتی ہے وہ بھی ایک وجہ ہے، بلکہ وہ مین وجہ ہے۔ ورنہ آپ کو ملک میں صوبے بنانے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو یہ تو صرف چند لوگ ہوں گے جو اس کے مخالف ہوں گے، چند سردار ہوں گے بلوچستان میں، چند سردار جہاں وڈیرے سندھ میں ہوں گے، چند خاندان پنجاب میں ہوں گے، اسی طرح کے پی کے میں خیبر پختونخوا میں چند لوگ ہوں گے جو یہ نہیں چاہتے کہ آخر ہے آپ 12 کروڑ عوام پر یا 4 کروڑ یا 8 کروڑ یا 5 کروڑ عوام پر حکمرانی کر رہے ہیں، تو وہ تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے نیچے صرف 1 کروڑ ہو۔ وہ صرف اپنی وہ بادشاہتیں کہہ رہے ہیں، یہ جمہوریت میں اپنی بادشاہتیں قائم کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ نہیں چاہتے۔ بہرحال یہ سیاستدانوں کو کرنے کا کام تھا، لیکن اگر اس موقع پر بھی چلیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر عمران خان صاحب کے حوالے سے یا موجودہ فارم 47 کی گورنمنٹ کے حوالے سے کچھ مسائل کا سامنا ہے، تو وہ اس سے یہی کہہ لیں کہ نظریں ہٹانے کے لیے صوبوں کا شوشہ چھوڑا، لیکن کوئی بات نہیں، آپ اس پہ بھی کام کرتے جائیں اور باقی جو مسئلے مسائل ہیں وہ تو ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، انتظامی یونٹ مزید اس میں بڑھنے چاہیے اور اختیارات بالکل وفاق کے پاس 4، باقی نیچے جو صوبے نئے بنے وہاں، اور اینڈ پہ آ کے چھوٹے موٹے آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہ یو سی لیول تک حل ہو سکتے ہیں۔ اس کو ملک کو چلانے کے لیے یہ بہترین حکمت عملی ہوگی۔ چلیں کوئی بات نہیں، جو بھی بات کرے سیاستدان کرے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرے، اس کو آپ اس بحث میں نہ پھنسا دیں اس سارے چکر کو کہ چونکہ یہ اب صوبے بنانے کا مسئلہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا ہے تو نہیں یہ اس کی ہم نے مخالفت ہی کرنی ہے۔ ٹھنڈے دل سے پاکستان کو قوم کے مفاد کی خاطر اگر کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو وہ، اور جو ساتھ ساتھ باقی مسئلے چل رہے ہیں وہ بھی چلتے رہیں اور اس پر بھی بات ہوتی رہے گی۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔